अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की बड़ी ख़बर ये है कि अली अमीन साहब ने क्या रेड लाइन क्रॉस कर ली है और उनकी हुकूमत का जाना ठहर गया है, और क्या अगला महीना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई हलचल मचाएगा और अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन या कोई तहरीक आने वाली है, और ये जो अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची है। इस हवाले से तमाम मौज़ूआत पर आपसे तफसील से बात होगी। लेकिन तफसील में जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ साथ जो मैं एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि ये जो बेल आइकॉन है ना, घंटी, इसको आप प्रेस करें, ऑल ऑप्शन के साथ प्रेस कर दें, तो जो भी नया व्लॉग आएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो जनाब चलते हैं अली अमीन साहब की जानिब। तो अली अमीन साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें ये महसूस होना शुरू हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। उन्हें पार्टी के अंदर से भी इख्तिलाफ़ात का सामना है, क्योंकि अगर आप देखें तो पार्टी के अंदर ये कहा जाता है कि अली अमीन जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के एक मोहरे के तौर पर वो काम करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लें, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही होती है, और वो कैंपेन क्या होती है कि जनाब बजट उन्होंने मंजूर करवाया, हालांकि इमरान खान साहब ने मना किया था। सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने अपनी एक सीट दे दी। आजकल कोई किसी को 1000 रुपया नहीं देता, 500 रुपया नहीं देता, उन्होंने उठाकर एक सेनेट की सीट ही दे दी। और पार्टी में ये भी कहा जाता है कि अगर कोशिश की जाती तो कम से कम 2 सीटें तो हम निकाल सकते थे, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है। लेकिन अली अमीन साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये तमाम सीटें जो थी 7 की 7 सीटें उस लेने की बजाय उन्होंने 6-5 का फार्मूला अपनाया। 6 ख़ुद ले लीं, 5 उनको दे दी। अब कहते हैं कि फिर क्या वजह है कि अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ ये मामलात गर्म हो रहे हैं। तो इस पे 2 राय आ रही हैं। 2 राय बड़ी दिलचस्प हैं। एक राय तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना है। जो तहरीक के हवाले से बात होती है तो यकीनन वो तो किसी को भी नज़र नहीं आ रही तहरीक क्या है। दूसरी जानिब अगर हम ये देख लें कि अली अमीन गंडापुर ने पिछले दिनों जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई तो कोई भी जमात नहीं आई। अब एक ही जमात इस्लामी मुझे नज़र आई बड़ी पार्टियों में, बाकी मुस्लिम लीग नून हो गई, ANP हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, JUI हो गई, तो सब ने बाइकाट कर दिया। तो उसके बावजूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनका लब लहजा जो था अली अमीन का बड़ा सख्त था। उन्होंने जो रेड लाइन क्रॉस की, उन्होंने कहा कि जनाब अली, बात यह है कि हम जब तहरीक तालिबान के लोगों को पकड़ते हैं, TTP के लोगों को, तो हम पे प्रेशर डाला जाता है कि ये ISI और MI वाले कहते हैं कि ये हमारे बंदे हैं। अब एक चीफ़ एग्जेक्टिव जो है खुलेआम अगर ये वो कहे कि जनाब अली ये एजेंसियां हमसे लोग ले जाती हैं, और फिर एक तो 2 चीज़ें होती हैं कि बाज़ औक़ात एजेंसियां जो हैं वो अंडर कवर जो लोग होते हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि ये लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गई, मुखबरी हो गई, ये तमाम काम वो वहाँ से बैठ के करते हैं। लेकिन वो उनको छुड़ाते भी हैं। लेकिन ये परसेप्शन बना दिया लोगों ने, भी एक परसेप्शन था कि जनाब गुड तालिबान और बैड तालिबान है, तो वज़ीर आला साहब ने उस पर एक मोहर सब्त कर दी कि जी बिल्कुल, अब तक गुड तालिबान और बैड तालिबान का मामला चल रहा है। जब भी हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जब भी हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं, MI वाले और ISI वाले आते हैं, वो बंदे छुड़ा के ले जाते हैं। अब उन्होंने इससे आगे चल के कहा कि जनाब बात यह है कि पुलिस का ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया है फ़ौज पर, आवाम का ट्रस्ट भी ख़त्म हो चुका है फ़ौज पर, और लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि फ़ौज डबल गेम कर रही है।
ایک وزیر اعلیٰ جو صوبے کا ہے جس کے اندر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس نے میڈیا پر آ کر یہ ایک بات اعلان کے طور پر کر دی کہ جناب اس جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈبل گیم کر رہی ہے، گڈ طالبان کو بچایا جاتا ہے، بیڈ طالبان جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، پولیس کو اور انتظامیہ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا طالب کون سا ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ تو یہ ایک بڑی ریڈ لائن تھی جو انہوں نے کراس کی۔ اگر ہم دیکھیں تو محسن نقوی صاحب کا بھی پھر ایک ٹویٹ آتا ہے کہ جناب علی آپ تو خود بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بتے کا معاملہ جو ہے یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو علی امین صاحب نے خود کہا کہ جی بالکل وہ طالبان گھروں میں آ جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی آتے ہیں، چائے کھانا مانگتے ہیں۔ تو گورنر صاحب کا ایک بیان آ گیا، گورنر صاحب نے کہا کہ جناب علی بات یہ ہے کہ جب اسرار اللہ گنڈاپور خودکش حملے میں مرے تھے اس وقت سے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بتا دے رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے اور کیا سچ ہے علی امین صاحب کو چاہیے وہ واضح کریں۔ گورنر کا الزام لگانا، وزیر داخلہ کا الزام لگانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے یہ ریڈ لائن کیوں کراس کی، یہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے کچھ سورسز سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کام ان سے لینا تھا وہ لے لیا ہے۔ میں آپ کو بار بار اب کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کی سزائیں شروع ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی یہی سزائیں ہوں گی، عمران خان صاحب کو بھی یہ سزا ملے گی۔ جب سزائیں ہو گئی تو پھر وہاں سے نکلنے کا تو باب بند ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے 2 لوگ تھے، ایک علی امین گنڈاپور ہیں، دوسرے بیرسٹر محمد علی سیف ہیں۔ یہ دونوں لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور یہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ 2 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ عمران خان صاحب کو چھڑا نہیں سکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور علی امین کے درمیان کافی فاصلے آ گئے ہیں۔ اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن علی امین کے کہنے پر وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بات کر لیں۔ جب علی امین صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دے گی تو ان کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ اس سختی پر اسٹیبلشمنٹ مزید تھوڑی سخت ہو گئی۔ اب دیکھیں ان کی ملاقاتوں پر پابندی، عمران خان صاحب کے ساتھ سختی مزید ہوئی۔ اب علی امین صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ سینٹ کے بعد ان کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو ان کی حکومت رہے نہ رہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اب ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر دڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے، 9 مئی کی سزائیں بھی شروع ہو چکی ہیں، کتنے لوگ اس میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں، اس کا ابھی اندازہ آپ کو آہستہ آہستہ چند دنوں بعد لگ جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 19 کے قریب لوگ چاہیے اپوزیشن کو۔ اس وقت 22 کے قریب لوگ جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، حکومت جو وفاقی ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تقریباً جو ہے معاملات طے پا چکے ہیں، وہ لوگ تیار ہیں۔ اب یہ فیصلہ کب ہونا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کب لائی جائے، اس کا انتظار ہے۔ اگر علی امین صاحب اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ نہ کرتے سینٹ کے الیکشن میں تو کسی بھی اپسیٹ کی صورت میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ حکومت جو تھی یہاں خیبر پختونخوا کی وہ 2 سے 2 نشستیں ہار جاتی۔ جب وہ ہارتی گورنر صاحب نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ چونکہ آپ پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا تو لہٰذا آپ جو ہیں دوبارہ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اب وہ اعتماد کا ووٹ بھی ان کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ وہ ایک آسان طریقہ تھا وزیر اعلیٰ صاحب کو ہٹانے کا۔ پھر بجٹ کے اندر بھی یہی کوشش کی گئی
کہ اگر وہ بجٹ یہ لوگ پیش نہیں کرتے تو تب بھی گورنر راج ہو جاتا اور ان کی چھٹی ہو جاتی۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ تقریباً تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طور اگست کے مہینے میں حکومت کو ہٹایا جائے، اور جو میری اطلاعات ہیں نمبر گیم جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس پورا ہے۔ انتظار یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ حکومت کے ہٹانے سے کیا جو سیاسی ماحول ہے کیا وہ خراب ہوتا ہے، افراتفری کی طرف جاتا ہے، یا دوسری جو حکومت آتی ہے ابھی ان کے درمیان بھی ایک چیز ہے کہ JUI اور مسلم لیگ نون کے درمیان ابھی تک وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ چل رہی ہے، ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوئی کہ آنے والا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے جو اپوزیشن جو ہے وہ اس پر ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن اب ہو کیا سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی کھلاڑی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاطر کھلاڑی ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ عقل مند اور تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا ایکٹیو پولیٹیشن ہیں۔ وہ کسی جگہ پہ اگر پریشر ڈالتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ دبنگ بات کرتے ہیں، تو دوسری جانب وہ ایک دم جو ہے نا وہ ہنس بھی پڑتے ہیں، معاملے کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی ان کے پاس چند دن ہیں، اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو گئی، اپوزیشن پارٹیاں ویسے بھی ناراض ہیں، جو ان کی ایک کانفرنس میں کوئی نہیں آیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کے درمیان کتنے معاملات ہیں۔ سینٹ میں 2/3 میجارٹی جو ہے وفاقی حکومت کو مل گئی ہے، کوئی بھی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ فاٹا کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ میں اگلے آنے والے ولاگ میں بات کروں گا کہ فاٹا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال جو ہے علی امین صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر معاملات کو سلجھاتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، یا جو انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے کیا وہ اس سے آگے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ علی امین صاحب نے جو ریڈ لائن کراس کی اس کے بعد تھوڑے سے وہ خاموش ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا معاملہ کس جانب جا رہا ہے۔ عدالتیں بھی ظاہر ہے فیصلوں کی جانب بڑھ رہی ہیں تیزی سے۔ عمران خان صاحب کو سزا ہونے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ جائے گا جو نواز شریف کے پاس تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جا سکیں گے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی بیرونی طاقتوں نے کوشش کی اور وہ انوالو ہوئے، پاکستان کے اندر ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک کیسز کا جو چل رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اگست کا مہینہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے اگست کا مہینہ گزار دیا، یعنی انہوں نے معاملاتوں کو قابو کر لیا، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مہینہ ان کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دے گا، اور یہ مشکلات ان کی حکومت کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن تیار ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ معاملات جو ہیں علی امین صاحب نے کافی حد تک بگاڑ دیے ہیں، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ پرانی اس پر نہیں جا رہے، جو پرانا ان کے درمیان ایک رابطہ تعلق تھا وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے۔ علی امین دونوں جانب سے پریشان ہیں، پارٹی کی جانب سے بھی انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے اب ناراض ہو گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور جو میں نے کہا کہ فاٹا پہ بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں، کیونکہ ایک تفصیلی اس پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ بہرحال اپنے کمنٹس دیجیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت جانے والی ہے، حکومت رہے گی، علی امین کا کیا کردار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ ان تمام حوالوں سے اگر آپ کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو بالکل آپ دیں، اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔